दिल अंदर शिफावां होंदियां वेखी मंग मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी हया कर इस धरती ते नबी दी आल दा ग्रुप तश्कील पा रहा है, लेकिन जो अज़मतें, जो इज़्ज़तें, जो मकाम अल्लाह ने आपको दिया है, इसकी क्या वजह है? आए रोज़ जो है आपके महाफ़िल भी होती हैं, उलमा इकराम भी आते हैं और नाम और उलमा इकराम भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। आपका जो मकाम है, जो स्टेटस है, बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है, क्या ख़ास रहमत है, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इंसान ना अपने मौसम के साथ मखलूत होता है ना, अल्लाह उन्हें तरक्की देता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अगर इससे दी है तो अल्लाह रसूल के सदके सबसे बड़ी बात है कि इंसान अल्लाह ने ये दाढ़ी के सदके माँ बाप की दुआओं के सदके दी है। अगर आप दाढ़ी के सदके इससे मिले फिर हम ये दाढ़ी कटवानी शुरू कर दें फिर तो ऐसे तो नहीं ना होता। शरीयत की पाबंदी ज़रूरी है। और मेरे मोहसिन मलिक उमर फारूक साहब जिन्होंने ये बूटा लगाया, मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि पूरे डिस्पोर्ट से जितने भी काफ़िले जाते हैं ज़ाहिर बात है उनको भी सवाब मिलता होगा। और हमारी यही कोशिश होती है कि किसी के साथ गलत बात ना की जाए, वादा जो करें वो पूरा करें। बाकी की हम बात नहीं करते, कुछ लोग हैं तो वो बात में गिला करते भी करते आप हमारे खिलाफ बात करते हैं। और किसी ने पूछना भाई यार फलां ऐसे कह रहा था, उसने कहा कि पता नहीं मुझे तो अच्छे काम करने से फुर्सत ही नहीं मिलती तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं। अल्लाह ने माशाल्लाह भी 400 पासपोर्ट मौजूद है, तो किसी के पास अगर 10-20 चीज़ होंगे भी तो अल्लाह ताला ने हमें इतना वक्त नहीं दिया कि हम किसी के मतलब सोचें कि वो क्या कर रहा है। हम अपनी मेहनत की तरफ लगे हुए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मेहनत का फल ज़रूर देती है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे भाई मुबशर हसन कादरी साहब का, अलामा साहब का है कि हर लम्हा हमारा साथ देते हैं और बड़ी सहूलियात है इनकी हमारे साथ मक्का पाक मदीना पाक में भी। और ये हमारे हाजी वसीम साहब इसकी नंबर की सदर है मक्की मार्ग पूरे फैसलाबाद जी माशाल्लाह, इनका नाम तो ये माशाल्लाह स्पेशल इनकी फैमिली जा रही और ये बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। हमारे भाट साहब उनके साथ हाजी आसम साहब, इमरान अफजल शाह साहब माशाल्लाह। जी बिल्कुल भाई साहब, अगर देखा है कि कुछ लोग आपके शागिर्द होते हैं वो दोबारा नई शाख होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इतनी नाम और हस्तियाँ आपके साथ अटैच होती हैं कि जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है। और अब तो माशाल्लाह जो कारी उमरा ग्रुप जो आपने डिस्कोर्ट में जिसकी तश्कील की है, अब तो पूरे पाकिस्तान में इसके ऑफिस खुल रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, इलाके का आप नाम रोशन कर रहे हैं। तो मौलाना साहब भी आ चुके हैं, बाद में बात होगी। हया कर इस धरती ते नबी दी आल दा हरदम कबर विच अपनियां बंदिया, कबर विच अपनियां बंदिया हयावां होंदियां वेखी मंग 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 हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी जेड़े इत्थे नहीं करदे अदब ज़हरा ते हैदर दा, ओ अदब ज़हरा ते हैदर दा, जेड़े इत्थे नहीं करदे अदब ज़हरा ते हैदर दा। ओ तू थे ओ नानू, तू थे ओ नानू सजावां होंदियां वेखी
ਮੰਗ 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 ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤਾਵਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਦਾ ਬਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰ ਯਜ਼ੀਦਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ रब दिया अपने तूने वो दिन भी आएंगे होगी बसर मदीने में, वो दिन भी आएंगे होगी बसर मदीने में, वो दिल भी आएंगे होगी बसर मदीने में, हमारे गुजरेंगे शामो सहर मदीने में, किसी दयार की जानिब बस अब न उठेगी, किसी दयार की जानिब बस अब न उठेगी, ठहर गई है हमारी नजर मदीने में, ठहर गई है हमारी नजर मदीने में, दरे रसूल पे जाऊं वहीं का हो जाऊं, दरे रसूल पे जाऊं वहीं का हो जाऊं, दरे रसूल पे जाऊं वहीं का हो जाऊं, ये चाहता हूँ रहो उम्र भर मदीने में, ये चाहता हूँ रहो उम्र भर मदीने में, और ये आरज़ू थी कि यूं जिंदगी बसर करते, ये आरज़ू थी कि यूं जिंदगी बसर करते, शब अपनी मक्के में होती सहर मदीने में, शब अपनी मक्के में होती सहर मदीने में, वो दिन भी आएंगे
ہوگی بسر مدینے میں. صحابی اجمعین. ماشاء اللہ جناب قاری محمد انعام الحضرتی صاحب نے تو یوں کہہ لیجئے کہ اپنے دفتر کی تعمیر نو ہے، اور پھر ماشاءاللہ حج کے بعد ان کی عمرہ سیزن کا آغاز ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی زائرین حرمین شریفین کے لیے انہیں راحت کا سامان کرے اور مزید خدمات کی توفیق دے. ماشاءاللہ گجرات سے بھی علامہ محمد کاشف صاحب قبلہ ایشو سے ریلیٹڈ حضرات تشریف رکھتے ہیں. اپنے بھائی طرف بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس شعبے سے وابستہ حضرات جو اسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. تو حرمین شریفین کی حاضریوں میں جو چیز دیکھی ہے اس بارے میں گزارش کرنا چاہوں گا. یہ 15 دن کا قافلہ ہوتا ہے یا 20 دن کا ہوتا ہے، 22 دن کا ہوتا ہے. اسی طرح حج کے قافلے ہوتے ہیں. یہ ایک بہترین موقع ہے کہ روحانی تسکین کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہونا آزاد ہوتی ہے. یعنی ہمارے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کو وضو کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہے. غسل فرض ہو جائے تو اس کے اتارنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، اور کسی اس بات کی خبر نہیں ہے کہ حج و عمرہ ہے تو ان سب امور کا انحصار طہارت پر ہے، بلکہ جمیع فرائض اکثر جو ہیں نماز ہو گئی تو اس کا انحصار جن چیزوں پر ہے ان میں ایک بیسک چیز طہارت ہے. اسی طریقہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو صحیح طور پر نماز نہیں پڑھتے، اس کے فرائض و واجبات سے واقف نہیں ہوتے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے وقت رخصت بھی کچھ احادیث مبارکہ ذکر فرمائی، یعنی نزاع کے وقت. ایک طرف نزاع کا وقت طاری اور یہاں بھی وہ خدمت حدیث سے انجام دے رہے تھے. اس میں ایک روایت یہ بھی تھی کہ کسی کو نماز کا ایک مسئلہ سمجھا دینا سکھا دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے. اور پھر اسی طریقہ کے ساتھ چونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اگر ان کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہو تو زائرین جو ہوتے ہیں اور عمرہ کرنے والے جو ہوتے ہیں انہیں ایک عبادت کے معاملات میں ایک راہ مل جاتی ہے. ورنہ بہت سارے لوگ نمازوں میں غفلت کر جاتے ہیں، اور پھر وہاں کے ہوٹلوں کے کمروں میں ٹی وی وغیرہ ہے تو پھر جو ہے سو آپ سب جانتے ہی ہیں وہ ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، پہلے بھی ہوتا ہے مزید بہتر کیا جائے کہ، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ وہاں پہنچ کر پھر جو زائرین ہیں وہ قابو بھی کم ہی آتے ہیں. وگرنہ اگر ایک ٹائم مقرر ہو جائے کہ جس میں علمی حلقے ہوں نماز کا، غسل کا، وضو کا، اس کے فرائض و واجبات کا، نماز کا پریکٹیکل طریقہ، تو پھر کیا ہوگا کہ اس 15، 18، 21 یا 28 دن کے وزٹ میں، حاضری میں وہ ڈھیر ساری اپنی عبادات کی جو صحت ہے، تصحیح ہے، اس کے ساتھ واپس پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ جو یہ قاری عمرہ گروپ کے تحت جانے والے اکثر حاجی اور جو زائرین ہیں ان کے لبوں سے ان کی خدمات کا اعتراف ہی نظر آتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ایک نامی میں اور زیادہ کام فرمائے اور انہیں مزید ان کے اس رزق حلال کے سلسلے میں برکت عطا فرمائے، اور مدینہ پاک، مکہ پاک حاضر ہونے والوں کی خدمات میں مزید ترقی و عروج عطا فرمائے. حضرت قبلہ استاذ العلماء علامہ مفتی محمد سید نقوی صاحب علامہ اقبال اس کو تشریف لائے. اور یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت بھی ہمارے سروں پہ قائم اور قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. پیر صاحب نے بڑی فکری گفتگو ہماری اور قاری عمرہ گروپ کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو برادری طریقت قاری انعام الحضرتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس میں دفتر کی ساری ٹیم کو بھی، اور جتنے بھی اس کے ساتھ وابستہ دیگر شہروں کے لوگ ہیں میں زیادہ کچھ نہیں. تو ایک جو ابھی قبلہ پیر صاحب نے بات فرمائی کہ جو دوست وہاں لے جائے جاتے ہیں عمرہ شریف پہ ان کو وہاں مصروف رکھنا یہ بہت ضروری ہے. پچھلے سال ہمارے ایک دوست حج پہ گئے تھے، ماشاء اللہ بہت بڑے عالم دین تھے، تو
انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ اگر یعنی جو کیٹیگری ہے نا آج کی جو تھوڑی لو کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اگر ان کی تربیت کرنے کے لیے ساتھ کوئی عالم نہ ہو تو شاید بہت سارے لوگ اپنا ایمان ضائع کر کے واپس آئیں۔ آزمائشیں ہوتی ہیں، کہیں گرمی کی آزمائش ہے، کہیں اے سی نہیں چل رہا یا کہیں کھانے میں کوئی تخیر ہو گئی، تو لوگ جذباتی ہو کر ایسے جملے بول دیتے ہیں تو اس سے ایمان جانے کا خدشہ ہے۔ حضور سیدی نائب محدث اعظم پاکستان بے زبان رشید ناظری نظری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے ہم نے یہی سیکھا، فرماتے تھے کہ جتنے دن بھی رہنا ہے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اگر دل میں کوئی ناگواری آ گئی، خدا نہ خواستہ کہ یہ اچھا نہیں ہوا یا ایسے ہونا چاہیے تھا ایسے نہیں ہوا، ایمان جانے کا خدشہ ہے کہ وہ بارگاہ اتنی بلند ہے۔ تو جب مجھے بھی الحمدللہ سفر کرنے کا موقع ملا تو بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے، اکثر کافی علماء ہوتے ہی ہیں تو ان کی خدمات ضرور حاصل کی جائے کہ جو عام سادہ میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے کچھ جیسے پیر صاحب نے فرمایا کہ کوئی ہلکے لگ جائیں، ٹائم بن جائے، ان کو بنیادی ضروری مثال اکثریت کو حاضری کا طریقہ نہیں آتا، شوق بہت ہوتا ہے، جذبہ بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہاں حاضری پیش کیسے کرنی ہے، جوتے ہاتھ میں پکڑیں، موبائل ہاتھ میں پکڑیں، خواجہ شریف کے سامنے لائیو چلا کے سیلفیاں لے رہے ہیں، اصل جو روحانی کیفیت ہے اس سے معلوم ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے سامنے بندہ طواف کر رہا تھا، اس نے اپنی بیگم کو کان ملائی اور گالیاں دے رہا تھا، وہ بدقسمتی سے اپنی ساس کو ساتھ لے گیا، تو وہ بیچاری بوڑھی عورت چل نہیں سکتی تھی، کہیں بیٹھ گئی، تو گالا کر رہے کہنا بھی ہے بے نہیں آ گئی ہے، ڈرنا نہیں ہوتا ہے، مطلب طواف کے دوران۔ تو یہ تربیت جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا مدینہ شریف کے حوالے سے کہ جو مدینہ شریف میں آیا اور وہاں کی جو سختیاں اس پہ صبر بھی کیا، یہ حضور نے ساتھ فرمایا، پھر یہ سارے اگر ملتے ہیں جو فضیلتیں آپ حدیث میں پڑھتے ہیں۔ ایک مطلب وہاں بھی تربیتی نشست ہو یا جانے سے پہلے، جیسے پہلے گورنمنٹ حاجیوں کے لیے تربیتی کیمپ لگاتی تھی، اس میں نشست ہوتی تھی، علماء کو بتاتے تھے، تو ایسے ہی اگر آپ کا کوئی ایسا نظام بن جائے کہ جانے سے پہلے ہر بندے کو آپ ویسے کرتے ہیں ماشاءاللہ، مزید اگر ہو تاکہ ہر بندے کی تربیت ہو جائے، اس نے جتنا وقت وہاں گزارنا اس کا اپنا ایک اسکیجول بنا کر لے کر جائے کہ میں نے ایسے ایسے وقت گزارنا ہے، وہاں جا کر نیا شہر دیکھ کر، بلڈنگیں دیکھ کر، بازار دیکھ کر ان رنگینیوں میں گم نہیں ہونا، بلکہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی روحانی تربیت کے لیے اور کیفیت کو تبدیل کرنے کے لیے جانا۔ اور آخری بات ہمارے مرشد کریم جو فرماتے تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ساتھ نہ ہوں تو لوگ سیاح سپاٹا کر کے آ جائیں گے۔ تو مطلب ایک بندہ مجھے کہتا جی میں مدینہ شریف سے تو ملے تو میں مبارکباد ہی کہتا جی اسی سنتے سی بھی بڑیاں صاف نے مدینہ شریف کی گلیاں واقعی بڑیاں صاف، وہ اتنی ہی صرف چیز لے گا کہ گلیاں بہت صاف ہیں، وہاں اور کیا ہے حکومت خضرہ کے نظارے ہیں، حضور کی بارگاہ کی حاضری اس طرف صرف ظاہر کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ایک روحانی کیفیت تبدیل کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے کہ کوئی وہاں تربیت کرنے والا مل جائے، بندے سے چہرے کی داڑھی شریف نہیں تھی، وہاں گئے حضور کی بارگاہ میں وعدہ کر دی کہ انشاءاللہ داڑھی شریف رکھیں گے، نماز بھی پہلے پڑھتے تھے، وہاں جا کے سرکار کی بارگاہ نیت کر لی کہ نماز پڑھا کریں گے۔ انقلاب تو ہونا چاہیے نا، طبیعت میں اگر فرق نہ پڑا تو نہیں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے سب کا، جو آگے تیاریوں میں ہے اللہ ان کے لیے رستے آسان فرمائے، جو سن رہے ہیں تو نئی نئی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اللہ وہ بھی دور فرمائے، اور آپ کو شاپ کا بارگاہ اقدس میں حاضری اللہ تعالیٰ آسان سے آسان تھا۔ بارے دیگر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، اللہ بہت رکھیں۔ تھوڑا زیادہ بہت شکریہ بزرگوں نے خیر القرآن ماندہ وزرتا جو باتیں آپ سب شامل دیے کافی ہیں، حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے اس لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قبلہ ہمارے سرکار آپ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ شخص مدینہ منورہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے سامنے حاضر ہے لیکن اس کا دل اور دماغ کسی اور جگہ پہ، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ کیسے کہ اقوام زائرین کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے لیے تربیت کا اہتمام کیا جائے، حلقے لگائے جائیں،
اور بالخصوص جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باقاعدہ اس نظریے سے جاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، ملاقاتیں کریں گے، کوئی خدمات پیش کریں گے، کوئی کمبل لے کے دیں گے. اب یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے جو علماء ہیں یہ بہتر جانتے ہیں. سید اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہے لیکن اس کا دل دماغ کہیں اور ہے، اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کے محبت سے حضور کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو پھر ساری توجہات جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد محمد صاحب صاحب مفتی محمد سعید مفتی صاحب اور امام کاشف صاحب اور رضا صاحب اور شاہ صاحب عمران شاہ صاحب مبشر شہید مبشر اسلم قادری صاحب اور فیصلہ آباد اسپیشل حاجی وسیم قادری صاحب تشریف لائے. حاجی آسم صاحب دیگر حوالہ ڈاکٹر رفیق صاحب کا شکر گزار. یہ صاحب نے اپنی مصروفیات قائم کٹے اور کاری اس کی ابتدائی تقریب تو یہ تقریب شامل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب نے ہدایت خیر عطا فرمائے. اور ساڈے اس پورے سال جڑا 1446 ہجری گزریا یہ سب تو جڑا ٹاپ 3 ساڈے ایجنٹ ہے جنہوں نے سب تو زیادہ جڑے عمر کے بندے بھیجے علامہ جمیل رضا ویسو صاحب جی ماشاء اللہ انہوں نے جیسے کچھ گفٹ آتے چابی بڑی موٹر سائیکل جمیل صاحب آؤ جی نویں ہونڈا صاحب ہوتی جی ماشاء اللہ ان کی چوکھٹ